इसराइल को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की ये बात हैरान करने वाली नहीं बल्कि डराने वाली है जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ 12,000 मुसलमान ही इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में शामिल होंगे। इमाम मेहदी के साथ जो लोग आएंगे दौर के बदलने के लिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए, जुल्म की जगह पर इंसाफ और अमन के झंडा कायम करने के लिए अरबों मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 को अल्लाह ताला इमाम मेहदी के मददगार बनने के लिए कबूल करेंगे। इस बात को याद रखिए मेरे दोस्तों कि पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन मुसलमान हैं और अगर सिर्फ 12,000 मुसलमान ही इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की टीम में शामिल होंगे तो ये बहुत कम परसेंटेज हुआ। इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी मैंने चैट जीपीटी को दिया और मैंने उसे ये प्रॉम्प्ट दिया कि भाई आप मुझे परसेंटेज में निकाल के बताओ कि 12,000 1.8 बिलियन के कितने होते हैं। तो नतीजा आपके सामने है, यह है 0.0006%। अब ये नंबर ना ऐसे समझ में नहीं आता है, इसको मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ। आपको ये बात मालूम है, गूगल से अगर आप पूछें कि इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन कौन सा होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूपीएससी की कंडक्ट करने वाली आईएएस की एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन में सक्सेस रेट है 0.2%। अब जो हमारे देश का टफेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 0.2% में आना होगा, जबकि इमाम मेहदी की टीम में शामिल होने के लिए आपको 0.0006% में आना होगा पूरी दुनिया के। अभी भी अगर बात समझ में नहीं आई तो अब समझ में आएगी। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये 0.2% से कितना गुना कम है 0.0006%। तो जब मैंने पूछा तो चैट जीपीटी ने बताया अप्रोक्सीमेटली 333 टाइम्स। यानी अगर आईएएस के एग्जाम को आप 333 गुना ज्यादा मुश्किल कर दो तो इस चीज को क्लियर करना जितना ज्यादा मेहनत, एफर्ट और लक का खेल है उतना ही ज्यादा है इमाम मेहदी के कोर टीम में शामिल होना। मेरे बुजुर्गों, समझने की कोशिश कीजिए कि ये बहुत टफ कंपटीशन है। अपने बयान में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कुछ और अहम बात ऐसी बताई है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस क्लिप को देखिए। कुर्बानी देनी पड़ेगी, जेलों में जाना पड़ेगा, खतरे मोल लेने पड़ेंगे, जालिम हुक्मरानों के सामने हकगोई और बेबाकी के साथ सच्चाई की बात कहनी पड़ेगी। कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई मुखालफत नहीं, शिर्क और तौहीद, शिर्क की गुलामी कबूल नहीं, जुल्म की गुलामी कबूल नहीं। हमें जुल्म से टकराना होगा, हमें जालिम का हाथ मोड़ना होगा, हमें मजलूमों की मदद करनी होगी। अब इस क्लिप में एक अहम पार्ट मैं चाहता हूँ आप नोटिस करें कि हजरत जब बयान करने लगे वो पीछे बैठे एक शख्स के ऊपर बहुत नाराज हो गए और बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। देखिए इस क्लिप को। अरबों मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 को अल्लाह ताला इमाम मेहदी के मददगार बनने के लिए कबूल करेंगे। अब बताइए इतना लाइटली मत लीजिए, ये मजाक का मामूली है। मैं आपसे कह रहा हूँ मजाक का मामूली है। खौफ कीजिए अल्लाह से, आप यकीन कर लें कि अल्लाह कबूल करेंगे आपको। डरना चाहिए बात से, ये मजाक का मामूली है। साहबा की चीखें करना चाहिए, कलेजा फट जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये नाराजगी इस बात के लिए नहीं था कि पीछे बैठे हुए शख्स ने इनके शान में कोई गुस्ताखी कर दी थी, बल्कि उस शख्स ने ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम भी जाके पहुंचेंगे इमाम मेहदी के पास। उसने अपना एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच शो किया। इस बात पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इतने ज्यादा नाराज हो गए। याद रखिए इस बात को कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। आप किस बात पे कॉन्फिडेंट होंगे कि आप 0.0006% में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। याद रखिए इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन में से अप्रोक्सीमेटली 3% लोग आलिम दीन हैं, और याद रखिए कि हमारे देश में बहुत मालदार मुसलमान अवेलेबल हैं जो फ्लाइट में टिकट करके आफियत के साथ मदीना पहुंच सकते हैं, अगर वो चाहे मदीना पहुंचना, अगर वो चाहे इमाम मेहदी को ज्वाइन करना। इसके बावजूद ये परसेंटेज इतना कम क्यों है, ये बात मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इसको समझने के लिए आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले की। आपको पता होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल मदीना मुनव्वरा में था, और जब हम मदीना मुनव्वरा की बात करते हैं तब वहाँ पे दो खास कबीले थे जिनकी बात हम हमेशा करते हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जो आगे चल के अंसार बने। वो कौन थे? वो बनु औस थे और बनु खजरज थे। अब मदीना मुनव्वरा जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले यसरिब कहलाता था, उसमें सिर्फ बनु औस और बनु खजरज ही नहीं रहा करते थे। इन दोनों के अलावा और 3 कबीला रहा करते थे, और ये 3 कबीला था यहूदियों का। इन 3 कबीले का नाम था बनु कैनुका, बनु नादिर और बनु कुरैजा।
یہ 3 قبیلے یہودیوں کی تھی، اس کے علاوہ یہ 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج جو آگے چل کے انصار بنے۔ اچھا، اب ان 3 قبیلوں کی کیا کہانی ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 500 سال پہلے مدینہ منورہ میں آ کے بس گئے تھے، یعنی یثرب میں آ کے بس گئے تھے۔ جبکہ آپ اگر جغرافیکلی دیکھو گے تو یثرب کوئی ہائی لائٹڈ سٹی نہیں تھا، یعنی میں بات کر رہا ہوں آج سے 2000 سال پہلے کی۔ وہ ایسا وقت تھا جب مکہ مکرمہ آباد تھا، ایجپٹ کے شہر آباد تھی، یروشلم آباد تھا، یمن آباد تھا، ایسے بہت سارے شہر آباد تھے، لیکن مدینہ منورہ میں کوئی نہیں رہا کرتا تھا۔ یہودیوں کی یہ قوم 500 سال پہلے آ کے یثرب میں بس گئے تھے۔ جب یثرب میں کوئی نہیں تھا، وہاں پہ ایک چڑیا نہیں اڑتی تھی، ان لوگوں نے اس جگہ کو آباد کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں نے مدینہ منورہ کو ہی کیوں پسند کیا؟ میرے دوستو، دل کے کان سے اس بات کو سمجھیے کہ مدینہ منورہ میں ان کے آنے کے پیچھے کا وجہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ کرنے کا ارادہ۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کے کہ یہودیوں کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے زیادہ ڈیٹیلز موجود ہے جتنا کہ یہ اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جتنا جانتے تھے۔ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئی اسکیچ اویلیبل تھی۔ پیدا ہونے سے 500 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا نام پتا تھا، ان کے ماں باپ کا نام پتا تھا، وہ اس دور میں کیا کریں گے، کس طریقے سے ان کی زندگی گھٹے گی، ساری ڈیٹیلز ان کے پاس تھا۔ کیسے؟ پہلے آئے ہوئے کتابوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنی اسرائیل میں بہت تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت تذکرے موجود ہیں۔ ان تذکروں کی بنیاد پہ ان کو یہ بات معلوم پڑ گیا کہ یہ جو آخری نبی جو پوری دنیا میں غالب ہو جائیں گے، یہ نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے۔ اتنا ڈیٹیلز ان کو معلوم تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جس دن مدینہ منورہ میں پیارے نبی ہجرت کر کے آئیں گے، ہم ان کو ہوسٹ کریں گے اور ان کے ساتھ مل کے لوگوں سے لڑیں گے، اور اس کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میرے پیارے دوستو، آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ یہودی جو مدینہ منورہ میں آ کے بسے تھے، 500 سال پہلے آئے تھے، ان کو یہ تو معلوم تھا کہ پیارے نبی یہاں پہ آئیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کب آئیں گے۔ اس وجہ سے پیارے نبی کے انتظار میں جنریشن پہ جنریشن، کئی جنریشن گزر گئے، حتیٰ کہ ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی بات سچ ہو گئی۔ پیارے نبی کا نام کے حساب سے وہی شخص آئے، ان کے والدین کے نام کے حساب سے وہی شخص آئے، ان کے پاس جو تصویر موجود تھی اسی حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میچ ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے بات کرنے کے طریقے کے بارے میں، ہر وہ چیز جو ان کی کتابوں میں درج تھی، وہ سارے کی ساری چیزیں میچ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ، ان کے اخلاق کے ساتھ، ان کے چہرے کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے ساتھ گھٹنے والے سارے گھٹناؤں کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے اور بنو اوس اور بنو خزرج نے ان کے اوپر ایمان بھی لے کے آ گئے، ان 3 قبیلے نے جنہوں نے 500 سال سے انتظار کر رہے تھے، انہوں نے پیارے نبی پہ ایمان لانے سے منع کر دیا، یعنی بنو قینوقا، بنو نادر اور بنو قریظہ۔ اجتماعی طور پہ تینوں نے منع کر دیا اسلام قبول کرنے سے۔ ہاں، انفرادی طور پہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیے، لیکن ان جنرل تینوں نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے ہوئے ان کو تسلیم کرنے سے منع کر دیا، اور صرف منع ہی نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، انہوں نے منافقین کو پیدا کیا، انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جن لوگوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب ان کو پیارے نبی کا ہی انتظار تھا، ان کے پاس ساری ڈیٹیلز تھی، اس کے باوجود پیارے نبی پہ انہوں نے ایمان آخر کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ تھا، یہ تھا ان کا ایگو۔ اور ان کا ایگو اس بات کا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، ان کو تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونا تھا۔ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں سے کیوں نہیں ہوئے؟ بس اس ایگو کی وجہ سے ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے سے منع کر دیا۔ اب میرے دوستو، ہم واپس لوٹ کے آتے ہیں امام مہدی علیہ رضوان کے اوپر۔
آج آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں امام مہدی کے کور ٹیم پہ میں تو شامل ہو ہی جاؤں گا، اور آپ کے کانفیڈنس کا ایک ہی وجہ ہے کہ میں نے بہت علم حاصل کر رکھا ہوا ہے امام مہدی کے اوپر۔ ہاں مجھے دین کا اتنا علم نہیں ہے، میں بہت مالدار نہیں ہوں، لیکن میں نے یوٹیوب میں امام مہدی کا بہت ویڈیو دیکھ رکھا ہے۔ مجھے پتا ہے امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کالا جھنڈا، وہ خراسان، اور اس طریقے سے بیعت ہونا، اور یہ ساری سٹوریز میں نے اتنے سن رکھی ہے، زمین کا دھس جانا، گھوڑے کا گھس جانا۔ انشاءاللہ جب وہ ایونٹ ہوگا نا میں جا کے پہنچ جاؤں گا۔ اس کانفیڈنس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو آپ کے پاس تو صرف اتنا ہی انفارمیشن ہے امام مہدی کا، اس سے تو زیادہ انفارمیشن یہودیوں کے پاس تھا۔ امام مہدی تو آنے کے بعد صرف 7 سال ہی اس دنیا میں خلافت کریں گے، اور آنے کی ابتدائی کچھ سالوں میں ہی سارے غزوات، سارے ایونٹ ہو چکے ہوں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں پورے 10 سال رہے۔ اس کے باوجود یہودیوں کے جو عالم دین تھے انہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ آپ کو اتنا کانفیڈنس کیوں ہو رہا ہے کہ اتنے لمیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ، اتنے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آپ امام مہدی علیہ رضوان کو پہچان لیں گے اور جا کے جوائن کر لیں گے؟ پہچاننا مشکل نہیں ہے، پہچان تو آپ لیں گے، یہودیوں نے بھی پہچان لیا تھا، لیکن آپ ان کو جوائن کر لیں گے، اس بات کے اوپر شک ہے، کیونکہ کمپٹیشن کتنا ٹف ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اب آپ کہیں گے ہمارا تو کوئی ایگو ہے ہی نہیں، ہم کس بات کا ایگو کریں گے؟ بھائی یہودیوں نے ایگو کی وجہ سے اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، ہمارے ساتھ تو کوئی ایگو نہیں ہے، بھائی ہم جا کے جوائن کر لیں گے۔ میرے بزرگوں، آپ کے رہنمائی کرنے والے جو آپ کے علماء اکرام ہوں گے ان کا ایگو آپ کو روکے گا، کیونکہ یہودیوں کے بھی علماء نے ہی یہودیوں کے عوام کو روکا تھا۔ جو عوام ہوتی ہے وہ علماء کو ہی فالو کرتی ہے، آپ بھی اپنے عالم کو فالو کرتے ہیں۔ آپ اپنے فیوریٹ عالم کا بیان لگائیں گے یوٹیوب میں اور سننا چاہیں گے کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو وہ کہیں گے آپ بھی وہی مان لیں، کیونکہ آپ کے اپنی تو ریسرچ کچھ ہوگی نہیں۔ اب اگین آپ میرے سے یہ بات کہیں گے سر ہمارے علماء اکرام تو خود امام مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، سر ہم تو خود اتنے سالوں سے امام مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام ان کو فالو کرنے سے ہمیں روکیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام کو ایگو آ جائے گی؟ اب یہ بات جو نا کیچ ہے، کیچ یہ ہے کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں صرف 2 قسم کے لوگ رہ رہے تھے، یہودی تھے اور مشرک تھے، یعنی بنو اوس اور بنو خزرج، یہ دونوں مشرک تھے جو کہ یہودیوں کے آنے کے 400 سال کے بعد خود آ کے مدینہ میں سیٹل ہوئے تھے۔ یہودی 400 سال تک مدینہ میں اکیلا رہ رہے تھے، اکیلا انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول کا، اور آخری کے 100 سال میں ہی یہ قبیلہ یمن سے آئے تھے جب ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا۔ یہ ایک الگ ہسٹری انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن جب ان 2 قوم میں سے صرف ایک قوم نے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، دوسری قوم نے ایگو پہ لے لیا، ہم تو 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں میرے دوستو، ہم تو 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب امام مہدی آ جائیں گے تو ہمارے علماء کو کہیں ایگو نہ آ جائے کہ ارے امام مہدی تو سنی ہے، ہم تو شیعہ ہے، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، یا پھر امام مہدی تو شیعہ ہے اور ہم تو سنی ہے، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، او ہو امام مہدی تو اہل حدیث نکلے، او ہو یہ تو جھوٹا امام مہدی ہے کیونکہ ان کو فالو کرنے والے تو دیوبندی ہیں، ارے یہ دیکھو امام مہدی کے ساتھ جو ملنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے تو بریلوی ہے، ہم تو دیوبندی ہے، ہم ان کو کیسے فالو کریں گے؟ اگر کوئی چیز آپ کو روکے گی تو یہ چیز آپ کو روکے گی۔ آج وقت ہے اپنے ذہن کو کھول دیجئے میرے دوستو۔ 0.0006% میں آنا اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور مشکل اس لیے ہے کیونکہ اپنے دیش میں اپنے دوست اور احباب کو چھوڑ کے ہجرت کر کے جانا اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ آپ کے علماء خود ان کے خلاف بات کر رہے ہوں گے، آپ کے علماء خود کہیں گے کہ ارے یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو جھوٹا امام مہدی، یہ سچا امام مہدی نہیں ہے، ارے یہ تو شیعوں کا امام مہدی ہے، تو سنیوں کا ہے، تو بریلویوں کا ہے، تو دیوبندیوں کا ہے، ارے ان کے بارے میں تو فلاں نے فلاں کہا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ بس یہیں پہ ہم چوک کر جائیں گے اور ان 12,000 خاص لوگوں میں ہم شامل نہیں ہو پائیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے، سوچ کے اعتبار سے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اپنے اندر میں ڈیولپ کرنی ہے، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے اور اپنے کوالٹیز کے اعتبار سے ان 12,000 لوگوں کے اندر میں کیا کوالٹیز ہوں گی، اگر وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا ہے جس میں نے بتایا ہے کہ امام مہدی کے کور ٹیم میں یہ 4 خصوصیات ہوں گے جن کے ساتھ اور 4 خصوصیات ایسوسیٹڈ ہیں۔ ان 8 کوالٹیز کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اور دل سے کسی بھی طرح کا تشدد کو نکالنا ہے، دل کو کھولنا ہے، دل کو بڑا بنانا ہے، پورے امت مسلمہ کو اپنا پریوار سمجھ کے امام مہدی علیہ رضوان کے فوج میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری بات لوجیکل لگتی ہے، بینیفیشیل لگتی ہے، امت میں اتحاد پیدا کرنے کی ایک وجہ اس میں نظر آتی ہے، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے۔ میں
यूं ही हर यूट्यूबर के तरह इसको सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इससे आने वाली अर्निंग मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इससे किसी तरह का पैसा कमाने के इरादे से नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी एतबार में अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा मालदार बना के रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइफ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटल्ड और प्रोस्पेरस है। ये यूट्यूब चैनल का मकसद पैसा कमाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर में एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट डेवलप करना है ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।